अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के लिए उर्दू के हमारे सबसे क़दीम शायर वली दक्कनी का टॉपिक लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो यह हमारे उर्दू के सबसे क़दीम शायरों में इनका शुमार होता है और इन्होंने बाकायदा उर्दू में शायरी का आगाज़ किया था और ये उर्दू के सबसे अव्वलीन शायरों में शुमार किए जाते हैं। और इन्होंने उर्दू गज़ल का आगाज़ इन्होंने बाकायदा तरीके से शुरू किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। वली दक्कनी, इनका पूरा नाम मोहम्मद वलीउल्लाह था। पूरा नाम क्या था इनका? मोहम्मद वलीउल्लाह था और तखल्लुस दक्कनी था। देखिए, तखल्लुस ये दक्कनी करते थे, पर इनका लक़ब था शमसुद्दीन। मैं ये भी बताती चलूँ आपको, इनका लक़ब शमसुद्दीन भी था। शमसुद्दीन, ठीक है। वली की विलादत 1667 से 1668 औरंगाबाद में हुई थी। ठीक है, तो इन दोनों सालों में इख्तिलाफ है, तो इन दोनों में कोई भी एग्ज़ाम में आए तो दोनों ही टिक कर सकते हैं। वैसे 68 ज़्यादातर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। वली के वालिद का नाम शरीफ मोहम्मद अलवी था। क्या नाम था इनके वालिद का? शरीफ मोहम्मद अलवी। और वली दक्कनी एक गज़ल गो शायर हैं। कौन है? एक गज़ल गो शायर है। इन्होंने गज़ल से ही शुरुआत की थी और गज़ल में ही ये शुमार किए जाते ज़्यादातर। और इनका जो कलाम ज़्यादा फेमस हुआ है वो गज़ल का ही फेमस हुआ है। वली दक्कनी को उर्दू का चासर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? उर्दू का चासर भी कहा जाता है। वली दक्कनी को वली गुजराती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वली गुजराती। देखिए, जब ये पैदा हुए थे, इनका कहाँ पे पैदाइश लिखी है? औरंगाबाद में। तो कुछ लोगों का कहना है कि वली जो थे वो औरंगाबाद में पैदा हुए थे और गुजरात का कहना था वहाँ के लोगों का कि ये गुजरात में पैदा हुए थे। तो इसलिए इन्हें गुजराती भी कहा जाता है कई बार। क्या कहा जाता है इन्हें? गुजराती भी कहा जाता है। तो इनके पैदाइश में भी इख्तिलाफ है कि ये औरंगाबाद में हुए थे कि गुजरात में। तो वैसे औरंगाबाद ज़्यादा ऑथेंटिक है, तो इसी को हम सही मानते हैं। वली दक्कनी के उस्ताद का नाम शाह सादुल्लाह गुलशन दहली था। क्या था इनके उस्ताद का नाम? शाह सादुल्लाह गुलशन। और वली दक्कनी ने मसनवी, कसीदा, रुबाई, गज़ल, इन सब को ये सब लिखी, लेकिन इनको गज़ल गो शायर कहा जाता है। देखिए, इन्होंने मसनवी भी कही है, इन्होंने कसीदा भी कहा है, रुबाई भी और गज़ल भी। पर इन्हें जो याद किया जाता है वो गज़ल गो शोरा के नाम से ही याद किया जाता है। वली दक्कनी ने 404 या 473 गज़लें लिखी हैं। इसमें भी कोई हमारे पास इख्तिलाफ है इसमें भी। तो या तो इन्होंने 404 लिखी हैं गज़लें या फिर 473 इन्होंने गज़लें लिखी हैं। ठीक है, जिनमें 3225 अशार हैं टोटल। और रुबाई कितनी लिखी है इन्होंने? 26 रुबाइयाँ लिखी हैं वली दक्कनी की। और वली दक्कनी की अहम चंद तसानीफ़ हैं, देख लेते हैं। अहम चंद तसानीफ़ मंदरजा झेल हैं जो इनकी मशहूर तसनीफ़ है। देखिए, मसनवी है इनकी दर तारीफ़ शहर सूरत, रोज़तुश शहद। ये दोनों इनकी मसनवियाँ मशहूर रही हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो इनकी ये शहर सूरत है, इसमें इन्होंने सूरत को बाबुल मक्का भी कहा है। बाबुल मक्का, इस मसनवी में इन्होंने सूरत को बाबुल मक्का कहा है। आगे देखते हैं। कुल्लियात वली में कुल 6 कसाइद हैं जो मजहबी हैं। कितने कसाइद हैं इनके कुल्लियात में? कुल 6 कसाइद हैं और जो सारे ही मजहबी हैं। वली दक्कनी का सिर्फ एक कसीदा खिताबिया है। एक कसीदा क्या है? खिताबिया है, जो मीरा महिउद्दीन की मदाह में है। बाकी 5 तमहीदिया कसीदे हैं। किसकी मदाह में है? मीरा महिउद्दीन। और बाकी सब तमहीदिया कसीदे हैं। आगे बढ़ते हैं। वली दक्कनी के हम असर शायर कौन कौन है? इनके हम असर शायर शाह हातिम, कुली कुतुब शाह, माफ़ी शाकिर,
فقیر اللہ آزاد، فراقی، یہ سب ان کے ہم عصر شاعر رہے ہیں۔ اور فقیر اللہ آزاد کا انہوں نے جو ہے وہ اپنے کلام میں ذکر بھی کیا ہے۔ کن کا ذکر کیا ہے؟ فقیر اللہ آزاد کا۔ ولی دکنی نے شاہ وجی الدین کے مدرسے میں شیخ نور سروری سے شیخ نور سروری سے تعلیم حاصل کی۔ ولی عادل شاہ ثانی کے دور میں پیدا ہوئے تھے۔ کون سے دور میں پیدا ہوئے تھے؟ عادل شاہ ثانی کے دور میں پیدا ہوئے تھے، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ولی دکنی دہلی اپنے دوست سید البوامعالی کے ساتھ آئے تھے اور سعد اللہ گلشن سے ملاقات کی تھی۔ کہاں آئے تھے؟ دہلی میں۔ ان کے دوست تھے سید البوامعالی، اور ان کے ساتھ دہلی آئے تھے۔ کس کے گھر؟ سعد اللہ گلشن، ان سے ملاقات کرنے آئے تھے۔ ولی دکنی نے نور الدین سے اکتساب فیض کیا تھا۔ کن سے؟ نور الدین سے۔ اور جب ولی دکنی کا دیوان دہلی آیا تو وہاں کا صوبیدار محمد یار خان تھا۔ جب ان کا دیوان آیا تھا 1719 میں، تو وہاں کا صوبیدار کون تھا؟ محمد یار خان۔ ولی دکنی نے اپنے دیوان میں اپنے دوست امرت لال، کون ہیں ان کے دوست؟ امرت لال، گوبند لال، کھیم داس اور بنود کا ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مسلم دوستوں میں سید المعالی، شمس الدین سراج، کامل و اکمل اور محمد مراد، محمد یار خان، ولی دکنی، ٹھیک ہے، یہ سب ان سب کا انہوں نے یہ ان کے مسلم دوست تھے، ان کا اپنے دیوان میں ذکر کیا ہے، اور یہ سب ان کے غیر مسلم دوست تھے، ان کا بھی انہوں نے اپنے کلام میں ذکر کیا ہے۔ ولی دکنی کی نصرتی سے ادبی چشمک تھی، تو یہ امپورٹنٹ رہتا ہے، کن سے ولی دکنی کی ادبی چشمک رہتی تھی؟ نصرتی سے۔ ٹھیک ہے۔ ولی دکنی کا مقابلہ چاصر سے کیا جاتا ہے۔ کن سے کیا جاتا ہے ان کا مقابلہ؟ چاصر سے۔ اور اس لیے ولی دکنی کو اردو کا چاصر کہا جاتا ہے۔ کس وجہ سے اردو کا چاصر کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کا مقابلہ چاصر سے کیا جاتا ہے، ان کے برابر مانا جاتا ہے۔ ولی دکنی کے دیوان کا قلمی نسخہ پیرس میں ہے۔ کہاں پہ ہے؟ پیرس میں۔ یہ بھی امپورٹنٹ رہتا ہے، اکثر پوچھ لیتے ہیں۔ ان کا قلمی نسخہ جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے وہ پیرس میں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ولی دکنی کا دیوان پہلی مرتبہ لندن سے شائع ہوا تھا۔ کہاں سے ہوا تھا ان کا دیوان پہلی مرتبہ؟ لندن سے شائع ہوا تھا۔ ولی دکنی کے دیوان میں 2 مختصر مثنویاں ہیں۔ کتنی مثنویاں ہیں؟ 2 مثنویاں ہیں ان کے دیوان میں۔ ولی دکنی نے اپنی مثنویوں میں گجرات اور سورت شہر کا ذکر کیا ہے۔ اپنی مثنویوں میں انہوں نے دونوں جگہوں کا ذکر کیا ہے، گجرات اور سورت کا۔ ٹھیک ہے۔ ولی دکنی کو اردو شاعری میں وہی مقام دیا جو انگریزی میں چاصر کو، ٹھیک ہے، فارسی میں رودکی کو حاصل ہے۔ ٹھیک ہے۔ انگریزی میں جو چاصر کو مقام حاصل ہے اور فارسی میں جو رودکی کو مقام حاصل ہے، وہی مقام ولی دکنی کو اردو شاعری میں حاصل ہے۔ ٹھیک ہے۔ محمد حسین آزاد نے کیا کہا ہے؟ اچھا، یہ بات محمد حسین آزاد نے کہی ہے، یہ جو اوپر والی بات ہے یہ محمد حسین آزاد نے کہی ہے، اور میر نے ولی دکنی کو مسلم الثبوت کا استاد قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات میر نے کہی ہے۔ میر کو ولی دکنی کا ریختہ کا استاد بھی کہا جاتا ہے۔ میر نے جو کہا ہے وہ ولی دکنی کو ریختہ کا استاد بھی کہا ہے۔ ریختہ یعنی اردو زبان کا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ولی دکنی آئندہ 200 سال کے نظام شمس کا وہ سورج ہیں جس کے دائرہ کش میں اردو کے مختلف سیارے گردش کرتے ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ جمیل جالبی نے یہ بات کہی ہے۔ اور میر نے نکات الشعراء ان کی کتاب ہے میر کی، اس میں ولی کے متعلق لکھا ہے کہ وہ شیطان سے زیادہ مشہور ہیں۔ دیکھا، ولی دکنی کی وفات 1720 گجرات میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ 1720 میں گجرات میں ہوئی تھی۔ ولی دکنی کی موت پر مفتی محمد احسن نے قطع کہا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تھا
کس نے قطع کہا تھا؟ مفتی محمد احسن نے. ٹھیک ہے، تو چلیے کچھ اور پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو بتاتی چلوں. اور محمد حسین آزاد نے ولی کو شاعر قدرت بھی کہا ہے. کس نے کہا ہے شاعر قدرت؟ شاعر قدرت. شاعر قدرت کس نے کہا ہے انہیں؟ محمد حسین آزاد نے. محمد حسین آزاد نے. اور سب سے پہلا دیوان جو سب سے پہلا باقاعدہ دیوان جو قرار دیا جاتا ہے وہ ولی کے دیوان کو ہی قرار دیا جاتا ہے. سب سے پہلا باقاعدہ دیوان جو قرار دیا جاتا ہے، اس سے بھی سوال آ جاتا ہے. سب سے پہلا باقاعدہ دیوان کس کا کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، باقاعدہ دیوان جو ہے وہ بھی ولی کا کہا جاتا ہے. اور انہیں ریختہ کا استاد بھی کہا جاتا ہے. یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. انہیں ریختہ کا استاد بھی کہا جاتا ہے. اور ان کے ہم عصر شاعروں میں فراقی بھی تھا. فراقی بھی ان کے شاعروں میں سے تھا. ٹھیک ہے، یہ کچھ امپورٹنٹ باتیں اور تھیں جو ان کے بارے میں بتائی میں نے. اب آگے بڑھتے ہیں. اگلے ہمارے شاعر ہیں میر تقی میر. میر تقی میر کو دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی ہمارے اردو کے بہت معروف شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں. اردو کے اولین شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو شروع کرتے ہیں. ان کا پورا نام محمد تقی تھا. کیا نام تھا ان کا؟ نام محمد تقی تھا. اور تخلص کیا کرتے تھے یہ؟ میر. ٹھیک ہے، یہ جو ان کا میر لکھا ہوا ہے یہاں پہ، یہ ان کا تخلص رہتا تھا. اور ان کا پورا نام تھا محمد تقی. میر کی ولادت کہاں ہوئی تھی؟ 1722 آگرہ میں، یعنی اکبر آباد میں. 1722 یا 23 میں، ویسے دونوں میں ہی اختلاف رہتا ہے، پر 22 زیادہ اوتھینٹک رہتا ہے، تو 22 ہی آپ کو زیادہ تر ملے گا لکھا ہوا. اگر 22 نہ ملے تو 23 صحیح رہے گا. میر کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ عرف میر علی متقی تھا. ٹھیک ہے، عبداللہ نام تھا اور انہیں میر علی متقی بھی کہا جاتا تھا ان کے والد صاحب کو. میر کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، جس کے بعد دہلی اور وہاں سے کچھ دن بعد 1782 میں لکھنؤ چلے گئے تھے، اور جہاں پر نواب آصف الدولہ نے ان کی ہمت افزائی کی تھی. ان کے والد صاحب کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، جس کے بعد یہ دہلی آ گئے تھے. پیدا کہاں ہوئے تھے؟ یہ آگرہ میں پیدا ہوئے تھے. اور جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو یہ دہلی آئے تھے، اور وہاں سے کچھ دن بعد 1782 میں لکھنؤ چلے گئے تھے. پھر کچھ وقت بعد کہاں چلے گئے تھے؟ لکھنؤ. اور وہاں کون سے نواب تھے؟ نواب آصف الدولہ نے ان کی ہمت افزائی کی. مطلب ان کے ہاتھ کے نیچے رہے. رام بابو سکسینہ نے میر تقی میر کو اردو کا شیخ سعدی بھی کہا ہے. کس نے؟ رام بابو سکسینہ نے میر تقی میر کو اردو کا شیخ سعدی کہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. میر کے بارے میں یہ مشہور قول ہے کہ میر کی ولادت آگرہ میں ہوئی اور زندگی دہلی میں گزاری اور وفات لکھنؤ میں ہوئی. یہ قول ہے، ایسا کہا گیا ہے میر کے بارے میں. ولادت یعنی پیدا وہ آگرہ میں ہوئے تھے، پھر زندگی انہوں نے اپنی کہاں گزاری؟ دہلی میں، اور پھر ان کی وفات کہاں ہوئی؟ لکھنؤ میں. والد کی وفات کے وقت میر کی عمر 10 سے 11 سال تھی. ٹھیک ہے، 10 سے 11 سال کے تھے وہ محض. اور میر کے استاد کا نام خان بہادر تھا، اور سراج الدین خان بہادر جو آپ کے ماموں تھے. یہ خان بہادر جو ہیں یہ ان کے ماموں بھی تھے، یہی ان کے استاد بھی تھے. میر کو اردو شاعری کا خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے. میر کو کیا لقب دیا گیا ہے؟ اردو میں خدائے سخن کا لقب دیا گیا ہے.
میر کے کلام میں حسن و عشق، تصوف، اخلاقی اور تغزل ہے۔ کیا کیا ملتا ہے ان کے کلام میں ہمیں؟ حسن و عشق ملتا ہے، تصوف بھی دکھتا ہے، اخلاقی اور تغزل بھی دکھتا ہے۔ اور عام طور پر کہا جاتا ہے کہ میر نے اپنی شاعری میں رنج و غم کو کافی جگہ دی تھی۔ مطلب ان کی شاعری کیسی تھی؟ رنج و غم کی شاعری تھی ان کی۔ میر نے غزل کے بعد مثنوی میں طبع آزمائی کی تھی۔ پہلے انہوں نے غزل میں کرتے تھے شاعری، پھر اس کے بعد انہوں نے مثنوی میں بھی اپنی طبع آزمائی کری، یعنی اس میں بھی شاعری کرنی شروع کی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ کے حملوں سے کٹی پھٹی دہلی کو میر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جس وقت یہ دہلی میں تھے اس وقت حملے ہوئے تھے کن کے؟ احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ کے، ان کے حملے ہوئے تھے دہلی میں، تو جس سے دہلی جو تھی وہ اجڑ گئی تھی۔ تو ان سب چیزوں کو، اس دور کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے تو دیکھا تھا۔ تو میر نے 17 سال کی عمر میں دہلی آ گئے تھے۔ کتنی عمر میں آئے تھے؟ 17 سال کی عمر میں دہلی آئے تھے، جہاں ان کو 1 روپیہ وظیفہ ہوا تھا، 1 روپیہ ملا تھا انہیں وظیفے میں۔ میر کو اردو میں شعر کہنے کو متاثر امروہہ کے سید سعادت علی نے کیا تھا۔ ان کو اردو میں شعر و شاعری کہنے کے لیے کس نے متاثر کیا تھا؟ سید سعادت علی نے۔ اور میر کی غزلوں کے کل 6 دیوان ہیں۔ میر کی غزلوں کے کل کتنے دیوان ہیں؟ 6 دیوان ہیں اردو میں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میر کے اردو میں 7 دیوان ہیں۔ میر کی غزلوں کے کل 6 دیوان ہیں، غزلوں کے جو ہیں وہ ان کے 6 دیوان ہیں، اور میر کے اردو میں 7 دیوان ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں۔ مثنویاں، ان کی مثنویاں دیکھتے ہیں کون کون سی ہیں۔ شعلہ عشق، دریائے عشق، جوش عشق، معاملات عشق، حکایت عشق، مجاز عشق، خواں عروس، مورنامہ، یہ سب ان کی کیا ہیں؟ مثنویاں ہیں۔ زیادہ تر یہ عشق محبت پر ہی شاعری کرتے تھے، تو ان کی عشق سے ریلیٹڈ ہی زیادہ تر ملیں گی ہمیں کلام، جو ان کا شعر و شاعری ہے، غزل بھی یا مثنویاں بھی۔ فیض میر، مختصر سا رسالہ، فیض میر، یہ ایک رسالہ بھی تھا ان کا، فیض میر۔ واسوخت انہوں نے 2 لکھے تھے۔ محمد حسین آزاد نے میر کو واسوخت کا موجد قرار دیا ہے۔ کس نے کہی ہے یہ بات؟ محمد حسین آزاد نے میر کو واسوخت کا موجد، یعنی کہ انہوں نے اس کو شروعات کی تھی، اس کی سب سے پہلے انہوں نے لکھے تھے یہ۔ میر نے کل 35 مثنویاں لکھی ہیں۔ کتنی مثنویاں لکھی ہیں انہوں نے؟ 35۔ اور یہ جو اوپر بتائیے یہ کچھ ان کی مشہور مثنویاں ہیں۔ ذکر میر سوانح ہیں، ایک انہوں نے سوانح حیات بھی لکھی ہے۔ جو ذکر میر ہے جو خود نوشت نوعیت کی کتاب ہے، یہ انہوں نے اپنی خود کی ہی سوانح لکھی ہے، اور جسے میر نے فارسی میں لکھا تھا۔ کون سی زبان میں لکھا تھا میر نے؟ فارسی میں۔ اور 1772 میں میر کی شاعری کو دل اور دلی کا مرثیہ خواجہ احمد فاروقی نے کہا تھا۔ میر کی شاعری کو دل اور دلی کا مرثیہ کس نے کہا تھا؟ خواجہ احمد فاروقی نے، یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ اور ان کی ایک خود نوشت جو رہی ہے وہ انہوں نے اپنی خود کی خود نوشت لکھی ہے، کس نام سے؟ ذکر میر کے نام سے انہوں نے اپنی خود نوشت لکھی ہے، ٹھیک ہے، اور جو 1772 میں لکھی گئی تھی۔ یہ امپورٹنٹ رہتا ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے شاعر، سب سے بڑے ہندوستانی اور سب سے بڑے انسان تھے۔ یہ بات کس نے کہی ہے ان کے بارے میں؟ میر تقی میر کے بارے میں فراق نے، کہ وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے شاعر بھی رہے ہیں، اور سب سے بڑے ہندوستانی بھی رہے ہیں، اور سب سے بڑے انسان بھی رہے ہیں۔ میر کے پہلے تذکرے کا نام نکات الشعراء ہے۔ انہوں نے پہلا تذکرہ لکھا تھا اپنا، جس کا نام تھا نکات الشعراء، اور جو 1751 میں فارسی زبان میں شائع ہوا تھا۔ جو 1751 میں فارسی زبان میں، کون سی زبان میں؟ فارسی زبان میں شائع ہوا تھا۔ اور یہ کیا ہے؟ ان کی نثری تصنیف ہے، یہ شاعری میں نہیں ہے، یہ نثر میں لکھی تھی انہوں نے۔ اور اس کو یاد رکھیے گا، یہ 1751 میں ہوا تھا۔ کیا تھا ان کا تذکرہ؟ نکات الشعراء، یہ امپورٹنٹ رہتا ہے۔ شعر شور انگیز میر کے کلام کی شرح و تجزیہ ہے۔ شعر شور انگیز کیا ہے؟ ان کی کلام کا شرح و تجزیہ رہتا ہے، تجزیہ ہے۔
دیکھیے جو شیر شور انگیز ہے ان کے کلام کا تجزیہ یہ کس نے کرا تھا؟ شمس الرحمن فاروقی نے. یہ ان کے جتنے بھی شعر تھے جو انہوں نے اپنا کلام کہا تھا ان سب کو اکٹھا کر کے کس نے؟ شمس الرحمن فاروقی نے. شمس الرحمن فاروقی نے ان کے کلام کو اکٹھا کر کے شیر شور انگیز کا نام دیا تھا. اور پہلی بار کب شائع ہوا تھا؟ یہ 1996 میں اسے شائع کیا تھا شیر شور انگیز کے نام سے. اور میر کی وفات 1810 لکھنؤ میں ہوئی تھی. کب ہوئی تھی؟ 1810 میں لکھنؤ میں. دیکھیے شروع میں ہم نے پڑھا تھا پیدا ہوئے تھے یہ آگرہ میں، پھر اس کے بعد یہ دہلی آئے تھے، پھر دہلی سے یہ لکھنؤ چلے گئے تھے نواب آصف الدولہ کے بلاوے پر. آگے بڑھتے ہیں. میر کی آپ بیتی تلاش میر اور نثار احمد فاروق. یہ آپ بیتی جو تھی ان کی کس نے لکھی تھی؟ نثار احمد فاروقی نے لکھی تھی تلاش میر کے نام سے. افکار میر ایم حبیب خان نے لکھی ہے. افکار میر ان کے اوپر کس نے لکھی ہے؟ ایم حبیب خان نے. یہ سب امپورٹنٹ ہے. نقد میر سید عبداللہ نے لکھی ہے. اور میر اور میریات صفدر راہ نے لکھی ہے. آگے بڑھتے ہیں. میر کی غزل گو راشد آذر نے لکھی ہے. اور اسلوبیات میر گوپی چند نارنگ نے لکھی ہے. شیر شور انگیز شمس الرحمن فاروقی نے لکھی ہے. دیکھیے اور آگے دیکھتے ہیں. انتخاب کلام میر مولوی عبدالحق نے لکھی ہے. کارگہ شیشہ گیری انتخاب غزلیات میر اور میر تقی میر جمیل جالبی نے لکھی ہے. میر تقی میر شخصیت اور فن خوشحال زیدی نے لکھی ہے. تو یہ تھے ہمارا یہاں تک کا. اور میں کچھ اور اہم باتیں آپ کو بتا دوں کہ ان کے جو ہم عصر شاعر تھے وہ سودا تھے. سودا ان کے ہم عصر شاعر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کی ادبی چشمک رہی ہے وہ بھی سودا سے ہی رہی ہے. ادبی چشمک بھی ان کی سودا سے رہی ہے اور ان کے ہم عصر شاعر بھی سودا ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھی امپورٹنٹ باتیں جو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے ہماری رہتی ہیں. تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ سب ہمارا آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں پھر دوبارہ کسی اور اہم ٹاپک کے ساتھ. جزاک اللہ خیر.